बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। चंद खबरें अहम आपसे शेयर करें। जो बिल है 2024 का, ये 27वीं आईनी तरामीम जो पेश की गई हैं आज कौमी असम्बली में और उसके बाद सेनेट में भी पेश की गई हैं। काफ़ी ज़्यादा वावेला मचाया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से, लेकिन हुकूमत ने इतनी बारीक वारदात डाली। मतलब देखें, हुकूमत ने पता ही नहीं चलने दिया। यकीन कीजिए, हमने कभी इतनी तेजी से फास्ट फॉरवर्ड तरामीम पेश होती हुई और पास होती हुई नहीं देखी। जब आप मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं कोई चीज़ और वो ग्राफिक्स चल रही होती हैं, फट्टे बज रहे होते हैं, उसके अंदर एक तरमीम पेश की जाती थी वज़ीर कानून की जानिब से, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, तो एक तरमीम पेश होती थी। जैसे ही पेश करते थे उसके बाद वो फौरन अप्रूव हो जाती थी कि जी कसरत राय से मंजूर। तो ये मेरे ख्याल से विदाउट एनी डिस्कशन इस तरह से तरामीम लेकर आना हुकूमत की जानिब से, क्या ये एक अच्छा शगुन है मुल्क की हालात के लिए, या दोबारा से एक पॉलिटिकल टर्मोइल हम आने वाले वक्तों में देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात करते हैं, थोड़ा बैरिस्टर गौहर साहब की भी बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब साहब, उनकी आज गुफ्तगू के अंदर दोनों की एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखी। बैरिस्टर गौहर काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं, काफी ज्यादा अफसुर्दा नजर आते हैं। अफसुर्दा, अब आप लोग कहेंगे अफसुर्दा क्यों है भाई? अफसुर्दा वो इस वजह से नजर आते हैं कि उनके ऊपर ये एहतजाज और ये सारी जो 26वीं आईनी तरमीम थी, उसके बाद जितना तनकीद का निशाना बनाया गया बैरिस्टर गौहर साहब को, उसके बाद बैरिस्टर गौहर अचानक से कुछ ज़रा चुप हो गए और मंजर आम से गायब हो गए। अब वो आज उन्होंने जब ये तरामीम पास हुई, उसके बाद कौमी असम्बली के बाद जब वो बाहर आए, उन्होंने उसके अंदर क्लियर कट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि जी मेरा बिल्कुल इस्तेकाक है ही नहीं, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं अगर कोई भी बात करूंगा तो मैं इमरान खान साहब के मुंह की जो बात होगी या उनकी जो ज़बानी बात होगी, मैं आप लोगों से वही करूंगा। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। उनके पास उस ड्राफ्ट की कॉपी भी थी जो तरामीम पेश की गई। उन्होंने उनको पेपरों को हिला हिला के बड़ी बेबसी का, बड़ी मजबूरी का उन्होंने एहसास एक दिलाया कि जी हम बड़े मजबूर हैं। हमारी जब तक खान साहब से किसी भी हवाले से मुलाकात नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इसके ऊपर राय दे ही नहीं सकते। दूसरी जानिब जब उमर अयूब साहब से बात हुई, उन्होंने बड़ा वो धाड़े, उन्होंने कहा जी ये जो आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला है या जो दूसरी फोर्सेस का भी एक्सटेंशन का मामला बना है, ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है और ये कल को पीछा करेगी। ये सारी जो तरामीम आज हुकूमत ने की हैं, ये आने वाले वक्तों में शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का पीछा करेंगी। अब ये तो इस बात में कोई शक नहीं है। ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं आपको याद कराता चलूं, जब पीका एक्ट लॉ ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर भी उनको बड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कि जी आप अगर कोई लॉ लेकर आ रहे हैं तो ये कल को आपके अगेंस्ट ही इस्तेमाल होगा। वजह यह है, कोई भी कानून अगर आ जाता है तो पाकिस्तान के हालात तो एक से नहीं रहते, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। आज कोई कानून अगर पास कर रहा है तो कल को वो उसके आड़े आएगा। अगर कानून ठीक है और मफादात में है, वसी तर मुल्की मफाद में है, फिर तो समझ में आती है। अगर नहीं तो उसको यही समझा जाए कि वो एक घड़ा खोदने के मुतरादिफ है, जो पीटीआई के दौर में भी हुई चीज़ें आज पीटीआई भुगत रही है। कल को आज अगर ये हुकूमती इत्तेहाद जो है, पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर ये काम कर रही है, तो कल को इस घड़े के अंदर इन लोगों ने भी जाना है। बेसिकली करना वो चाहिए जिसमें पाकिस्तान का भला हो, जिसमें इस अवाम का भला हो। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि जितनी भी तरामीम हुई हैं, इसके अंदर एक कॉमन पाकिस्तानी की क्या, उसके लिए क्या इसके अंदर बेनिफिट है? नथिंग, जीरो। अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई रातों रात जो है वो हमारी तकदीरें बदल जाएंगी। मतलब ऐसा तो ये कवानीन के अलावा वॉर फुटिंग्स के ऊपर बाकी जो इस्लाहात होने की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर, वो क्यों नहीं की जा रही? शरह सूद में आज 2.5% कमी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और हुकूमत के इस टेन्योर के अंदर आई गेस
5ویں مرتبہ یہ شرح سود میں کمی ہوئی ہے جو مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کل ملا کے مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 7% شرح سود میں کمی کی گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ چلیں دیکھیں، اس طرح کی خبریں آنی چاہیے، بندے کو موٹیویشن ملتا ہے، بندے کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یار، وی آر لیونگ ان اسٹیٹ جہاں پر ہمیں کچھ عوام کو بھی کچھ فائدہ ہوگا۔ اچھا، قومی اسمبلی میں یہ جو ترامیم پاس کی گئی ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل 2024 منظور ہوا ہے۔ بل کے تحت ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کی جائے گی۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2024 بھی منظور کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ ترمیمی بل 2024 بھی قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور ہوا۔ قومی اسمبلی میں پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل بھی منظور ہوا۔ قومی اسمبلی میں پاکستان نیوی ایکٹ 1961 میں ترمیم کا بل بھی منظور ہوا۔ اچھا جی، اب یہ والے معاملات جو ہیں یہ بڑے ہی ڈیفرنٹ قسم کے ہیں۔ اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے نا، جمعیت علماء اسلام کے جو کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے بڑی ہی کنسرنز کا اظہار کیا۔ ان سے صحافی نے سوال کیا کہ سر اگر یہ ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ انہوں نے ابھی تو ترامیم سے پہلے انہوں نے کہا ابھی تک تو میرے پاس یہ اطلاعات ہیں۔ مولانا پلیز ویری اسمارٹ۔ مولانا نے بولا کہ میرے پاس تو ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ بھائی کوئی 27ویں ترمیم نہیں ہونے جا رہی، اور اگر یہ کریں گے تو یہ کالک ملنے کے مترادف ہے اور یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے مترادف ہوگا۔ مولانا نے بڑی سخت زبان استعمال کی، اور آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر اب مولانا اپنی کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے؟ صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب اب آپ لوگ کا کیا لاہ عمل ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے؟ مولانا نے کہا ابھی تک یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اگر یہ ہوگا تو اس کے بعد آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں۔ مولانا کلیئر کٹ کہہ چکے تھے۔ مولانا کی جو باڈی لینگویج تھی دیٹ واز آلسو ویری مچ اپسیٹنگ، مطلب مولانا بڑے اپسیٹ سے دکھ رہے تھے، کیونکہ مولانا کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ان کی جو حکومتی جو اتحاد ہے انہوں نے کیا تو ہینڈ ہے۔ مطلب مولانا کو ان لوگوں نے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تانتا ایک بندھا ہوا تھا، مولانا کا گھر جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جی پاکستانی سیاست جو ہے وہ اس کا جو محور و مرکز ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر ہی ہے۔ کیا وزیر داخلہ، کیا وزیر اعظم، کیا وزیر خارجہ، کیا بلاول بھٹو چیئرمین پیپل پارٹی، کیا اس کے علاوہ دوسرے اہم عہدیدار جو ہیں حکومت کے، وہ مولانا کے گھر پہ آ رہے تھے۔ اور لائک وائز پی ٹی آئی کی بھی قیادت، ایک ٹولی جاتی تھی وہ باہر نکلتی تھی، دوسری ٹولی انٹر ہو جاتی تھی۔ بالآخر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کر لی گئی۔ اس کے اندر سے مولانا بتا رہے تھے کہ جی بہت زیادہ جو شکیں ہیں، خطرناک قسم کی شکیں، وہ ہم لوگوں نے نکلوا دی تھی۔ تو کیا حکومت نے وہ والی ترامیم کرا کے اور اب کھبی دکھا کے سجی ماری ہے مولانا کو؟ پی ٹی آئی کو تو دیکھیں، میں اس کے اندر اس لیے نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی نے اس وقت بھی بائیکاٹ کیا تھا، پی ٹی آئی ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ جی خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، آگے سے احتجاج کی بھی پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے کہ جی 9 تاریخ کو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوگا، اجتماع ہوگا۔ اب وہ اجتماع کے اندر اپنے اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ جی پی ٹی آئی اپنا کیا کوئی احتجاجی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے۔ ابھی فی الحال تو بالکل آپس میں پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس کے اندر کافی زیادہ رفٹ نظر آ رہی ہے بٹوین دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی، اور خان صاحب جو ہیں وہ منتظر ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کافی زیادہ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، بہت جلد خوشخبری ملے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ رہائی صرف ایک صورت میں مل سکتی ہے کہ احتجاج کیا جائے، پرامن احتجاج کے ذریعے ہی ہم لوگ خان صاحب کو رہا کروا سکتے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ بیسیکلی جو خان صاحب کی فیملی ہے اس ٹائم، عمران خان صاحب کی فیملی اس وقت لگ رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، بشرا بی بی اپنے شوہر کے لیے، یہ لوگ سنجیدہ لگ رہے ہیں۔ باقی جو غیر سنجیدہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، انتہا سے زیادہ معذرت کے ساتھ، بہت معذرت، لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ان کا بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وجہ کچھ کر ہی نہیں رہے۔
کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ اور طوفان بدتمیزی آپ وہ شروع کر دیں، لیکن یار ایٹ لیسٹ آپ لوگ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، آپ منہ سے تو کچھ بول دیں. مطلب کم از کم آپ جو اتنے بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں اس کے بعد کم از کم میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، کسی کے پاس کوئی مواد تو ہونا چاہیے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ ایک کوئی کردار اپنا ادا کر رہی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو رہا کرنے کے لیے. اس وقت تو آپ اگر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ بڑی جو ایفرٹ آپ کو نظر آتی ہے وہ صرف جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل واریئرز ہیں آپ کو ان کی جانب سے نظر آتی ہے. آپ ٹک ٹاک کھول لیں، آپ فیس بک کھول لیں، آپ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھول لیں، اس کے اندر لگتا یہ ہے کہ بس عمران خان کی رہائی کا یا عمران خان کو اس موجودہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس میں زندہ رکھنے کا اور اس کو سٹار بنانے کا جو ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا نے لیا ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیجیٹل واریئرز ہیں. obviously میں انہیں واریئرز اس لیے کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو یہ ڈیجیٹل جو ہینڈلرز ہیں یہ بہت زیادہ متحرک ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ لے دے کر دیتے ہیں لوگوں کی. اگر کوئی ان کے مخالف کوئی بات کرے یا کسی کے اگر تعریف کر دے ان کے مخالف کی تو یہ وہ گالیوں کی ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ نیچے شائع ہوتی ہے، وہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. غلط کلچر ہے، بہت زیادہ اسٹرانگلی کنڈیمیبل کلچر ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے آزادی اظہار رائے کیا ہوتا ہے؟ آزادی اظہار رائے، وہ بڑی سینئر صحافی ہیں، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی آسمہ شیرازی صاحبہ سے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ لاز جو ریگولیشنز جو بن رہے ہیں نا یہ سب کچھ گپ شپ ہے. بیسیکلی رولز اینڈ ریگولیشنز لاز ایسے ہونے چاہیے کہ واقعی میں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے اور بعد میں پھر ایز اے قوم ہم لوگ اس چیز کو سپورٹ بھی کریں. لیکن یہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بھائی کون بندہ کہاں سے آ گیا، کس کا اکاؤنٹ کہاں پر ہے. کیا ہم لوگ اتنے ایک 10th ورلڈ کنٹری بن چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں پتہ کر سکتے کہ بھائی کون بندہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے؟ یا اگر کسی کی دل آزاری، بھائی دل آزاری ہے نا، مجھے اگر کوئی 4 گالیاں دے گا تو میری دل آزاری ہوگی نا. مجھے کوئی برا بھلا بولے گا، ایسی کی تیسی پھیرے گا فور نو ریزن. اگر میں کوئی ایک بات کر دوں کہ اچھا نہیں جی فلاں فلاں بندے کا اگر مخالف ہے، مخالف کی اگر میں نے ذرا سی تعریف کر دی تو اس کے بعد ایک گالیوں کی ایک لمبی لائن جو ہے وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں لگ جاتی ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، قومیں ایسی نہیں بنتی. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا تھا، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے اسد کیسر صاحب، بڑے ظاہر سینئر پولیٹیشین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور خان صاحب کے بڑے قریب بھی ہیں. انہوں نے اس سارے معاملے پہ بولا کہ مولانا فضل الرحمان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر ہم لائحہ عمل طے کریں گے. اب ہم عوامی اسمبلیاں لگائیں گے. یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ہم عوامی اسمبلی لگائیں گے. انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا. علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ جی میں اپنے گھر میں بھی بتا چکا ہوں کہ اب میں نے واپس نہیں آنا. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم 9 تاریخ کو اپنے لائحہ عمل کا اعلان کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ سارا کچھ جو حکومت جیسے سٹیپ وائز چاہ رہی ہے حکومت تو کرتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی جیسا کرنا چاہ رہی ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہ رہی، یا ان سے ہو نہیں پا رہا. تو میرے خیال سے ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن میں سب سے زیادہ اگر آپ ریٹ کریں تو اپوزیشن میں صرف ایک ہی جماعت ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ باہر ہے، لیڈر ان کے اندر ہے اڈیالہ جیل کے اندر. الزامات کی ایک بوچھاڑ ایک شروع ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ نہیں جی ملٹری کورٹس کے اندر ان کو خان صاحب کو ملٹری کی تحویل میں جو ہے وہ دینے کا فیصلہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا اور ایسا ہو گیا. بھائی جان کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایوری تھنگ از اسموتھ، سارا کچھ اوکے ہے. خان صاحب اندر ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا جو 2 کیریکٹرز ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ایک بشرا بی بی اور ایک جو ہے 3 کیریکٹرز، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان صاحبہ. یہ 3 کیریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ جو بھی فیصلہ ہوگا یہ ان 3 لوگوں نے ہی مل کے کرنا ہے. مقتدرہ سے شاید چاہے بات کریں، چاہے حکومت سے بات کریں، چاہے کسی سے بات کریں، بڑے بڑے تجزیہ نگار، کالم نگار، وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی نہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی بات نہیں ہوگی. لیکن
اگر بات کرنی ہے پی ٹی آئی نے تو وہ حکومت کے ذریعے بات کریں، حکومت سے بات کریں. حکومت سے بات کرنے کے لیے خان صاحب اس وقت تیار نہیں ہیں، لیکن وقت کا کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. ہو سکتا ہے بشرا بی بی ان کو منانے میں کامیاب ہو جائے، علیمہ خان صاحبہ ان کو منانے میں کامیاب ہو جائیں. باقی جو پارٹی ہے ان کی تو خان صاحب نے ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے. آپ ان کے چہرے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے چہرے دیکھ کے آپ لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب سے جب یہ ملاقات کرتے ہوں گے یا ملاقات کر کے جو آئے تھے پچھلے دنوں میں 2 ہفتوں میں، اس کے اندر خان صاحب نے ان کی ایسی کی تیسی پھیری ہے کہ بھائی تم لوگوں نے تو مجھے بڑا مایوس کیا، تم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں. خان صاحب کیا کریں؟ خان صاحب صرف شکایت ہی کر سکتے ہیں اندر سے بیٹھ کے. باقی جو باہر ہیں سب کے منہ سلے ہوئے ہیں، زپ لگی ہوئی ہے، کسی کا منہ نہیں کھلتا، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی متحرک نظر نہیں آ رہا. کچھ بھی نہ کریں یار، اپنی سیاست ہی چمکا لیں. لیکن یہ تو اس قدر ستو پی کے بیٹھے ہوئے مطلب کہ بالکل ہی غائب ہے. بہرحال خیر، اسد کیسر صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ جی ہم عوامی اسمبلیاں لگائیں گے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہوپ فلی کل کوئی ایک اپنا لائے عمل پیش کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ جی حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا وداؤٹ ٹیکنگ ہم ان کانفیڈنس. مولانا فضل الرحمان کو حکومت نے تو پوچھا ہی نہیں، حکومت نے تو زحمت ہی نہیں کی کہ وہ مولانا سے کم از کم اتنا ہی پوچھ لیتے کہ مولانا صاحب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ وہ والی شکیں تھیں جن کو مائنس کیا گیا تھا. یہ اب اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال مولانا اب کیا کریں گے آگے، مولانا اور پی ٹی آئی مل کے آگے چلے گی نہیں چلے گی. مولانا کو اعتراضات اب اس پہ نہیں ہوں گے، یا مولانا کی طرف سے بھی ویسی خاموشی ہوگی جیسے وکلا ایک کہہ رہے تھے جی تحریک کا آغاز ہو جائے گا، ہم بے روزگار ہو جائیں گے تو ہم اپنا روزگار پہ تو لات نہیں مار سکتے. 26ویں ترامیم اگر ہو گئی پورے ملک گیر احتجاج کی کال دے دیں گے. بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوا، ترامیم ہو گئی، ایوری تھنگ از سیٹلڈ. بیرسٹر گوہر جی کہتے ہیں آج جمہوریت کو بادشاہت میں تبدیل کیا گیا. آج کے قوانین بادشاہت کی مثال ہیں. حکومت نے ہمیشہ کی طرح ابھی جلدی میں قوانین پاس کروائے. آج تک کوئی قانون باقاعدہ عمل کے ذریعے نہیں لائے گئے. ہر بار اجلاس 2-3 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا ہے. وزیر قانون کے علاوہ ان کے کسی وزیر کو نہیں پتا کہ آج کون سے قوانین پاس ہوئے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، دیکھیں نا. اور یہ بات صحیح ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. نو بڈی نیو، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا. ایک ہاتھا پائی کی خبر چل رہی ہے جی، تمام چینلز بھی رپورٹ کر رہے ہیں. شاہد خٹک صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان سے ذاتی طور پہ میری ملاقات ہوئی، ان سے بات بھی ہوئی. میں نے کہا شاہد بھائی کہاں تو کوئی تھپڑ مکے چل گئے ادھر اسمبلی کے اندر جب بل پاس ہوا ہے؟ شور شرابہ ضرور ہوا تھا. شاہد بھائی نے کلیئر کٹ کہا کہ نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی لڑائی ہوئی. مطلب آوازیں ضرور کسی ہیں ایک دوسرے پہ لیکن کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی. لیکن جی یہ چینل رپورٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کے شاہد خٹک اور عطا تارڑ کے درمیان ہاتھا پائی. اب وہ ہاتھا پائی کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. وہ ظاہر ہے دونوں اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں آمنے سامنے تھیں. ایک جوش خطابت میں بندہ ایک دوسرے کو اشارے کرتا رہتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے. تو یہ تو چیز آپ کو پتہ ہے، یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے بلکہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے مختلف بلز ضمنی ایجنڈے کے ذریعے لائے گئے. اس دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی. اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اور بل کی کاپیاں پھاڑ دیں. پی ٹی آئی کے شاہد خٹک اور نون لیگ کے عطا تارڑ کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی. حالات خراب ہونے پر سارجنٹ ایٹ آرمز ایوان میں داخل ہو گئے. ایوان میں دونوں طرف سے شدید نعرے لگائے گئے. عطا تارڑ نے عمران خان کی باجی چور ہیں، قاسم کے بابا چور ہیں، پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کے نعرے لگائے. اچھا جی، میرے خیال سے انتہائی افسوسناک ہے. یہ والے نعرے ضرور لگے ہوں گے لیکن میرے خیال سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا تارڑ صاحب، بڑے ہی ایک اچھے سلجھے ہوئے انسان ہیں. پتہ نہیں کس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے دیکھیں، جس چیز میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہونا وہ چیز کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اس قسم کی لینگویج، مطلب قاسم کے بابا چور، پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان، مطلب اس قسم کی، اس کی باجی چور ہے، اس کا بھائی چور ہے. مطلب یار خدا کا نام لے، یہ دس ڈزنٹ سوٹ کہ ایک وفاقی وزیر اور ایک اچھے نامی گرامی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. لیکن یہ افسوسناک ہے. اور جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ ایک چینل ہے، ان کا ایک اخبار ہے، وہ جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ والے نعرے پورے ایز اٹ از عطا تارڑ صاحب کے یہاں پر لکھ کے انوینٹڈ کامرس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. لیکن شاہد خٹک صاحب نے جو بولا ہے وہ انہوں نے یہاں پر نہیں لکھا. بہرحال شاہد خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. شاہد خٹک صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی تھپڑ لاتے گھسے نہیں چلے بھائی. اور
ہاں ہماری ایک تلخ جو ہے ایک جملوں کا تبادلہ جو ہے وہ ضرور ہوا ہے. تو یہ بھی کچھ خبریں تھیں. بہرحال پاکستان میں یہی ایک میوزیکل چیئر ہے, ایک سرکس ہے, پولیٹیکل سرکس, وہی جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ لوگوں کا بھی حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین. اللہ حافظ.